अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, हम आपकी खिदमत में एक और नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। नाजरीन, इससे पहले कुछ अरसा हमने एक प्रोग्राम नहीं किए, कुछ ईद की मसरूफियात की वजह से और कुछ दूसरी दीगर दोस्त जो हमारे साथ स्ट्रीम करते हैं। आईना इस्लाम चैनल की जानिब से आप सबको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। मोहतरम नाजरीन, हमारा ऑफिशियल चैनल जो कि MTA के नाम से अल्लाह ताला के फजल के साथ बहुत ही एक मशहूर चैनल है, जिसमें सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम तर जो दीनी बातें हैं वो की जाती हैं। आज का जो स्ट्रीम करने का हमारा मकसद है, हमारा जो चैनल है, हमारा जो ऑफिशियल जमात का ऑफिशियल चैनल MTA, उस पर किए जाने वाले 3 सवाल वो भी आपके सामने स्क्रीन पर अभी आ जाएंगे। और ये आपके सामने वो 3 सवालात हैं, आप इसमें से पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला के फजल से 131 साल से जब जब से ये जमात हज़रत बानी जमात अहमदिया अलैहिस्सलाम ने कायम की है, तब से लेकर आज तक अल्लाह ताला के फजल के साथ हम जितने भी मुखालिफ अहमदियत हैं, उनके सवालों के जवाब देते चले आ रहे हैं और इंशाअल्लाह देते रहेंगे। इस दफ़ा थोड़ा सा ट्रेंड जो कि हमारे ऑफिशियल चैनल पर चेंज किया गया और कहा गया कि आप भी जवाब दें। और 3 ये सवाल जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर हैं, वो पेश किए गए अपने तमाम गैर अहमदी मुसलमान भाइयों के सामने। इसमें थोड़ा ये हुआ कि एक और हमारे कुछ दोस्त हैं जो कि सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, उन्होंने अपने प्रोग्राम का नाम, अपनी स्ट्रीम का नाम ये रखा कि जवाब हम ही देंगे। लिहाजा कुछ दोस्तों ने उनकी स्ट्रीम को देखा, लेकिन उनमें इन सवालों को टच भी नहीं किया गया। जवाब देना तो दरकिनार, ठीक है, हम उनकी स्ट्रीम को आगे भी देखते रहेंगे कि शायद अल्लाह करे कि वो हमारे जो MTA पर किए गए ये 3 सवालात हैं, फिलहाल इनके जवाबात दें। आज मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं मुकर्रम मोहतरम अब्दुल रऊफ साहब, और इसी तरह नादर सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और कंदील भाई भी मेरे साथ इस वक्त ग्रुप में इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। थोड़ी देर बाद हमें दूसरे एक दोस्त और भी ज्वाइन करेंगे। तो इस सिलसिला में जवाब जो मैं सबसे पहले दावत कलाम दूंगा अब्दुल रऊफ साहब को कि वो इस सिलसिला में कुछ बयान करें उस वीडियो के ऊपर। जी अब्दुल रऊफ भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। ये अर्जी है कि जब से हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के इज़्न से मामूर मिन अल्लाह होने का दावा किया है, तब से मुखालिफिन जो हैं वो एतराज़ात करते आए हैं, सवालात उठाते आए हैं। और जैसा कि आपने बताया है कि अहमदिया मुस्लिम जमात अल्लाह ताला के फजल से उनके जवाबात दे रही है। तहरीरी तौर पर भी हमारी किताबों में जवाबात मौजूद हैं और वीडियो कैसेटों में भी जवाबात मौजूद हैं। फिर उसके बाद जब MTA का दौर हुआ है तो हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमहुल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मजालिस में इन सवालात के जवाबात दिए हुए हैं। तो ये जैसा कि आपने कहा कि MTA पर मुस्लिम TV अहमदिया इंटरनेशनल पर इन्होंने थोड़ा सा बदला था कि जवाब आप दें, क्योंकि हम तो जवाब देते आ रहे हैं। तो ये था कि जवाब जो हमारे मुखालिफिन हैं वो दें। तो ये जिस स्ट्रीम का आपने जिक्र किया है, उन्होंने नाम रखा था अपनी स्ट्रीम का कि जवाब हम ही देंगे, लेकिन दिया नहीं। तो वो सवालात आज भी मौजूद हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इन सवालात के वो जवाब देंगे हमारे भाई, हमारे दोस्त। तो आइंदा जब वो प्रोग्राम करें शायद उसमें जवाब दें। तो अब जो उन्होंने अपनी स्ट्रीम में कुछ एतराज़ात किए थे या सवालात उठाए थे, उनका हम एक एक करके जवाब देंगे और देना चाहते हैं, इसीलिए हम इकट्ठे हुए हैं। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ कंदील साहब से कि वो एक एक एतराज़ को लें और फिर उनको देखते हैं हम कि वो उनका जवाब जो है वो पहले पहले
पहले इतराज का जवाब जो है वो कौन देगा? दूसरे का, जिसको आप हुक्म करेंगे वो जवाब दे देंगे। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। जी कंदील भाई, अस्सलाम आप। वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान करीम में सूरह यासीन है। सूरह यासीन के मतलब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब कोई बिस्तरे मर्ग पर हो तो उसके सर पर सूरह यासीन पढ़ा करो। और हमारे जो गैर जमात अहबाब हैं वो जानते हैं इसकी अहमियत, उसको काफ़ी अहमियत देते हैं सूरत को। सूरह यासीन में अल्लाह ताला फरमाता है, या हसरतन अलल इबाद मा यातीहिम मिर रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, कि हसरत है लोगों पर जब भी उनकी तरफ कोई रसूल आता है वो उससे ठट्ठा करते हैं। तो ये जिस प्रोग्राम का आपने जिक्र किया है, ये प्रोग्राम हो या कोई भी प्रोग्राम हो, जब भी ऐसे प्रोग्राम होते हैं तो उनका मकसद इस्लाम की तालीम देना नहीं है, जैसा कि हम जिक्र करेंगे, बल्कि हज़रत मिर्ज़ा साहब, हज़रत मसीह मौऊद इस्लाम और आपकी जमात के खिलाफ प्रोपेगेंडा और हज़रत इस्लाम के खिलाफ ठट्ठा करना है इसका मकसद। तो प्रोग्राम जो किया गया यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, उसका नाम जैसा कि आपने बता दिया, उसका नाम है जवाब हम ही देंगे। तो जैसा कि अब आप जानते होंगे कि जमात अहमदिया ने एमटी इंटरनेशनल पर एक प्रोग्राम शुरू किया था, जवाब आप भी दें। तो उसके जवाब पर उन्होंने नाम तो रख लिया, लेकिन वो उन सवालात का जवाब नहीं दिया। तो वो सवालात हम आपको स्क्रीन पर भी दिखाएंगे। वो सवालात क्या थे, जिन दोस्तों को नहीं पता उनको पता चल जाए, और जो आने वाले भी दोस्त हैं वो अगर इनके जवाब देना चाहें तो ज़रूर दें। वो सवालात ये हैं, जिन उलमा ने असम्बली में बैठकर अहमदियों को काफिर करार दिया, वो सब एक दूसरे को काफिर करार दे चुके थे, फिर आईनी तरमीम सिर्फ अहमदियों के खिलाफ ही क्यों? ये पहला सवाल है। इसी तरह दूसरा सवाल है, 1953 में पाकिस्तानी उलमा मुसलमान की तारीफ पेश नहीं कर सके। नीर इंक्वायरी रिपोर्ट लिखी हुई है, गूगल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। 21 साल बाद तारीफ पेश करने ही लगे तो ये ना बता सके कि मुसलमान कौन होता है, बल्कि ये बता दिया कि मुसलमान कौन नहीं होता। सवाल नंबर 3, जब 1974 की आईनी तरमीम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी नबी की आमद पर ईमान लाने पर दीन से खारिज करार देती है, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद पर ईमान लाने को पाकिस्तान का कानून क्या करार देगा? ये और इस तरह के और भी बहुत सारे सवालात हैं जो उठाए गए। तो बदकिस्मती के साथ किसी को भी टच नहीं किया, मैंने तो आज तक नहीं देखा। आज जो दोस्त हमारे पास आते हैं अगर स्ट्रीम में इंशाल्लाह, तो हम उनसे कहते हैं कि वो इस पर तबसरा करें। ये तो होगी एक बात। जहाँ तक प्रोग्राम की बात है, प्रोग्राम में मुख्तलिफ उन्होंने बातें उठाई हैं। उनमें एक साहब ने कहा कि अगर आज हम नहीं बोलेंगे जमात अहमदिया के खिलाफ, तो कल को हमारे बच्चे बोलेंगे जुल्म के खिलाफ। तो इस पर जो है वो मैं फ़िलहाल अब्दुल फजल साहब को कहता हूँ कि इस पर कलाम करें, कि जब वो कहते हैं कि ये जुल्म है और हम जुल्म के खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं, तो क्या कहते हैं आप इसके बारे में? जी, अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, अहमदिया मुस्लिम जमात जो है ये सारी दुनिया में हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की तरफ सब दुनिया को बुला रही है, तबलीग कर रही है, और इस्लाम की जो असल तालीमात हैं उनको फैला रही है। कुरान करीम का तर्जमा 75 ज़ुबानों में मुकम्मल शाया करके दुनिया की बड़ी बड़ी मार्केटों में फैला दिया गया है। इसके अलावा लिटरेचर दुनिया की हर ज़ुबान में जमात अहमदिया शाया करती है और इस्लाम पर होने वाले एतराज़ात के जवाबात देती है।
اس کی مثال آپ دیکھ لیں کہ سلمان رشدی نے 1989 میں جو کتاب لکھی تھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور امہات المومنین اور صحابہ کرام کے اوپر جو اس نے الزامات لگائے تھے اور کیچڑ اچھالا تھا، اس کا جواب جو علمی طور پر صرف جماعت احمدیہ نے دیا تھا، اور اس جواب کو انگلش، جرمن، فرینچ زبانوں میں ٹرانسلیشن کروا کے شائع کروا کے کروڑوں کی تعداد میں جماعت احمدیہ نے ساری دنیا میں پھیلایا۔ یہ میں صرف ایک مثال دی ہے، ابھی اس طرح کی اور بھی، جیسے امریکہ میں 9 سال پہلے ایک فلم بنی تھی، تو اس کا بھی علمی جواب جو ہے وہ صرف جماعت احمدیہ نے دیا ہے، اور اس کو مختلف زبانوں میں شائع کروا کے ترجمے کروا کے آج تک ہم مفت تقسیم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پریس کانفرنسیں کر کے تو ایسے جو حملے ہیں اسلام کے اوپر ان کا جواب ہم دیتے ہیں علمی طور پر۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ظلم ہے، کوئی اس کو ظلم سمجھتا ہے، تو ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم اس کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں۔ بے شمار مثالیں ایسی پیش کی جا سکتی ہیں کہ جماعت احمدیہ جو ہے اسلام کے دفاع میں اور اسلام کی اصل تعلیمات کو ساری دنیا میں پھیلانے میں سب سے آگے، اور اسلام کا مطلب ہی امن ہے اور سلامتی ہے، اور دنیا میں جتنی بھی مذہبی تنظیمیں ہیں سب سے زیادہ امن والی اور سلامتی والی جماعت احمدیہ ہے، اور اپنے عملی نمونے سے ساری دنیا میں یہ ثابت کر رہی ہے کہ اسلام امن اور سلامتی کا مذہب ہے، محبت اور اخوت اور اثار کا مذہب ہے۔ تو اس کو ظلم کہنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناانصافی ہے۔ جزاک اللہ۔ اور انہوں نے یہ بتایا بھی نہیں کہ ظلم کیا ہے، بس یہ کہا ہے کہ ہم ظلم کے خلاف بولیں گے۔ جو جماعت احمدیہ کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم پاکستان کے قانون کے مطابق اسلامی شعار استعمال نہیں کر سکتے، کلمہ نہیں لکھ سکتے، گھروں کے باہر، مساجد کے باہر کلمے گرائے جا رہے ہیں، توڑے جا رہے ہیں، اور اجازت نہیں کلمہ لکھنے کی، بلکہ کتبے جو مساجد کے ہیں ان پہ اسلامی جو آیات ہیں یا نام ہے یا اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا بسم اللہ ہے، وہ اتارنے کی کوشش کی جاتی ہے، آج بھی ہو رہی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے یہ خلاف انسانیت ہے، وہ کہتے ہیں کہ احمدی ظلم کر رہے ہیں تو ہم اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ دکھا رہے ہیں، ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں آپ، کلمے کو یہ مٹا رہے ہیں۔ تو جی اس پر میں کچھ عرض کروں گی، اجازت ہے؟ جی جی دیکھیں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کو اس کلمے کی طرف دعوت دینے کے لیے تشریف لائے تھے۔ ساری دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پھیلانے کے لیے اور لوگوں کو سکھانے کے لیے اور اس کلمے کے اوپر اکٹھا کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ تو جماعت احمدیہ تو اس کلمے کو لکھنے والی ہے، اس کلمے کو پھیلانے والی ہے، اور جو مٹانے والے ہیں ان کے بارے میں یہ کہنا چاہیے کہ یہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو میں کیونکہ مختصر بات کرنی ہے اس لیے میں یہاں تک ہی رہتا ہوں، آگے اگلا پوائنٹ اٹھائیے۔ جزاک اللہ۔ اگلا انہوں نے کہا کہ 100 سال سے زیادہ ہو گئے مرزا صاحب کی رحلت کو، مگر ایک بھی کتاب دنیا کے کسی مدرسے میں اس کی پذیرائی نہیں ہوئی، پڑھائی نہیں جاتی۔ تو پہلی بات تو یہ ان کو بتانی چاہیے تھی کہ کیا انہوں نے دنیا کے سارے مدرسے، ساری یونیورسٹیاں، سارے ادارے، ان کا تحقیقاتی جائزہ لے لیا ہے کہ ان میں نہیں پڑھائی جاتی؟ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، کلہم فی النار الا فرقۃ واحدہ، وہ سب کے سب آگ میں ہوں گے سوائے ایک کے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اکثریت غلطی پر ہوگی، اکثریت صحیح راستے پر نہیں ہوگی، اسی لیے تو امام مہدی آئے گا۔ تو جن علماء نے اور جن لوگوں نے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو، جو کہ وقت کے امام ہیں، ان کو نہیں مانا، ان کو نہیں پہچانا، کیا وہ لوگ آپ کی کتابوں کو پڑھائیں گے اپنے مدرسوں میں؟ یہ بات عقلاً ناممکن ہے۔ لیکن میں وقت کے مناسبت کے ساتھ یہ بتا دوں کہ مشہور مفسر قرآن ہے، ہندوستان کے تھے، مولانا ابوالکلام آزاد صاحب۔ وہ کیا فرماتے ہیں حضرت مرزا صاحب کی رحلت پر، وہ میں ذرا بتانا چاہتا ہوں عوام کو، اور یہ احمدی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے دوستوں کو۔ مولانا ابوالکلام آزاد صاحب فرماتے ہیں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کے بارے میں، فرماتے ہیں کہ کریکٹر کے لحاظ سے مرزا صاحب کے دامن پر
سیاہی کا چھوٹے سے چھوٹا دھبا بھی نظر نہیں آتا۔ وہ ایک پاک باز کا جینا جیا اور اس نے ایک متقی کی زندگی بسر کی۔ اخبار وکیل، امرتسر، 30 مئی 1908۔ دوسرا فرماتے ہیں اسی اخبار امرتسر میں، اور یہ الفاظ جو ہے وہ رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں، انسان جو ذرا بھی تحقیق کرنا چاہے اور سوچے اس کو سوچنا چاہیے کہ کیا الفاظ فرما گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلوائے ہیں مؤلفین کے۔ فرماتے ہیں وہ شخص، بہت بڑا شخص جس کا قلم سحر تھا اور زبان جادو، وہ شخص جو دماغی عجائبات کا مجسمہ تھا، جس کی نظر فتنہ اور آواز حشر تھی، جس کی انگلیوں سے انقلاب کے تار الجھے ہوئے تھے اور جس کی 2 مٹھیاں بجلی کی 2 بیٹریاں تھیں، وہ شخص جو مذہبی دنیا کے لیے 30 برس تک زلزلہ اور طوفان رہا، جو شور قیامت ہو کر خفتگان خواب ہستی کو بیدار کرتا رہا، دنیا سے اٹھ گیا۔ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی رحلت اس قابل نہیں کہ اس سے سبق حاصل نہ کیا جاوے۔ ایسے شخص جن سے مذہبی یا عقلی دنیا میں انقلاب پیدا ہو، ہمیشہ دنیا میں نہیں آتے۔ یہ نازش فرزندان تاریخ ہے، یہ نازش فرزندان تاریخ بہت کم منظر عالم پر نظر آتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو دنیا میں ایک انقلاب پیدا کر کے دکھا جاتے ہیں۔ مرزا صاحب کی اس رفت نے ان کے بعض دعوی اور بعض معتقدات سے شدید اختلاف کے باوجود ہمیشہ کی مفارقت پر مسلمانوں کو، ہاں تعلیم یافتہ اور روشن خیال مسلمانوں کو محسوس کرا دیا ہے کہ ان کا ایک بڑا شخص ان سے جدا ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ مخالفین اسلام کے مقابلے پر اسلام کی اس شاندار مدافعت کا جواب جو ان کی ذات کے ساتھ وابستہ تھی، خاتمہ ہو گیا۔ ان کی یہ خصوصیت کہ وہ اسلام کے مخالفین کے برخلاف ایک فتح نصیب جرنیل کا فرض پورا کرتے رہے، ہمیں مجبور کرتی ہے کہ اس احساس کا کھلم کھلا اعتراف کیا جائے۔ مرزا صاحب کا لٹریچر جو مسیحیوں اور آریوں کے مقابل پر ان سے ظہور میں آیا، قبول عام کی سند حاصل کر چکا ہے، اور اس خصوصیت میں وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں۔ اس لٹریچر کی قدر و قیمت آج جبکہ وہ اپنا فرض پورا کر چکا ہے ہمیں دل سے تسلیم کرنی پڑتی ہے۔ آئندہ امید نہیں کہ ہندوستان کی مذہبی دنیا میں اس شان کا شخص پیدا ہو۔ یہ فرما رہے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد۔ جی ماشاءاللہ، بہت ہی۔ اس کے علاوہ بھی کوئی آپ اور حوالہ بھی پڑھنا چاہیں گے یا خاکسار کچھ تھوڑا سا بیان کرے کتابوں کے حوالے سے؟ ایک حوالہ میرے پاس ہے جی، چھوٹا سا، لیکن یہ پتہ نہیں اسکرین پر دکھایا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ اگر نادر صاحب کے پاس اگر تو آپ نے پہلے نادر صاحب کو بھیجا ہے تو دکھایا جا سکتا ہے، اگر نہیں بھیجا نہیں ہے لیکن مجھے ابھی ملا ہے، آپ پڑھ کے سنا دیں پھر جی۔ ایسے یہ جو ہے نا حضرت خواجہ غلام فرید صاحب سجادہ نشین چاچڑا شریف والے، ان کی ایک فارسی کی عبارت ہے، اس کا اردو ترجمہ ہے، اور اس کا حوالہ ہے ارشادات فریدی، جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر ہے 69-70۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب تمام اوقات خدائے عز و جل کی عبادت میں گزارتے ہیں، یا نماز پڑھتے ہیں یا قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں یا دوسرے ایسے ہی دینی کاموں میں مشغول رہتے ہیں، اور دین اسلام کی حمایت پر اس طرح کمر ہمت باندھی ہے کہ ملکہ زمان لندن کو بھی دین محمدی، آگے بریکٹ میں لکھا اسلام، قبول کرنے کی دعوت دی ہے، اور روس اور فرانس اور دیگر ملکوں کے بادشاہوں کو بھی اسلام کا پیغام بھیجا ہے، اور ان کی تمام تر صحیح اور کوشش اس بات میں ہے کہ لوگ عقیدہ تثلیث و صلیب کو، جو کہ سراسر کفر ہے، چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید اختیار کریں۔ اور اس وقت کے علماء کا حال دیکھو کہ دوسرے تمام جھوٹے مذاہب کو چھوڑ کر ایسے نیک مرد کے در پہ ہو گئے ہیں جو کہ اہل سنت والجماعت میں سے ہے،
اور صراط مستقیم پر قائم ہے اور ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، اور یہ اس پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ ان کا عربی کلام دیکھو جو انسانی طاقتوں سے بالا ہے، اور ان کا تمام کلام معارف اور حقائق اور ہدایت سے بھرا ہوا ہے۔ وہ اہل سنت والجماعت اور دین کی ضروریات سے ہرگز منکر نہیں ہیں۔ تو یہ بھی ایک اخراج تحسین ہے غلام رسول صاحب چاچڑا شریف والوں کی طرف سے۔ تو ماشاء ایسے اللہ۔ تو حوالے میرے پاس بھی بہت زیادہ موجود ہے، نادر صاحب کے پاس بھی ہیں، لیکن وقت کی قلت ہے، اس لیے 2 حوالوں پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ جی اگلا پوائنٹ۔ جی قندیل بھائی۔ جی تو بھائی اگلا وہ کہتے ہیں کہ اصل میں وہ کہتے ہیں کہ قادیانی مرزا غلام احمد کی اینک سے قرآن کو دیکھتے ہیں، قرآن کی نظر سے مرزا غلام احمد کو دیکھنا چاہیے۔ تو جب وہ دوست آئیں یا وہ اسٹریم بعد میں سنیں گے تو مجھے خوشی ہوگی کہ اگر وہ ہمیں قرآن کریم کی اینک دکھائیں۔ ہم وہ اینک دیکھنا چاہتے ہیں قرآن کریم کی جو ہمیں یہ پہنانا چاہتے ہیں۔ تو باقی جو سوالات اسمبلی کے رکھے تھے ان کے جوابات اگر آج تک تو خیر نہیں دیے، اگر وہ اسی سوال کا جواب دے دیں کہ وہ قرآن کریم کی اینک ہمیں دکھائیں، وہ کیا اینک ہے قرآن کریم کی، میں اس پر اتنا نہیں کہتا ہوں۔ اس پر اگر مجھے اجازت ہو تو میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے مسلمان اس وقت بدقسمتی سے بہت سارے فرقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، لیکن جو بڑے فرقے ہیں سنی، وہابی، شیعہ اور یہ جو ہیں بریلوی اور دیوبندی وغیرہ، ان سب کا اور بشمول جماعت احمدیہ سب کا قرآن کریم کے اوپر کامل ایمان ہے۔ تو پھر اختلاف کہاں ہے؟ اختلاف ہے بعض آیات کے ترجمے میں۔ اور جو ہے نا حضرت الامام المہدی علیہ الصلوۃ والسلام یا مسیح ابن مریم یا ان کے جو آنے کے بارے میں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی ہے، اس کے اوپر بھی، ان پیشگوئیوں کے اوپر بھی ان سب کا ایمان ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ پیشگوئیاں پوری ہو چکی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا آ چکا ہے۔ اب اس پر ایمان لانا تو سب مانتے ہیں کہ ضروری ہے، تو اگر ہم اس کا انکار کریں تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انکار ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جب وہ آئے تو اس کی بیعت کرنی ہے، فَبَيَّعُوهُ إِنَّهُ خلیفۃ اللہ المہدی۔ اگر ہم انکار کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہوتا ہے، تو لہٰذا ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم خلوص دل کے ساتھ اور سچی جستجو کے ساتھ ریسرچ کریں۔ ریسرچ کرنے کے لیے ایک بات جو ہمیں ہمیشہ اپنے مد نظر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں 2 چیزیں آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم اور دوسری ہے میری سنت۔ آج حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے کا دعویٰ کیا ہے۔ جب ہم قرآن و سنت کو چھوڑ کر حضرت مرزا صاحب کے دعوی کو پرکھنا شروع کریں گے یا ریسرچ تحقیق شروع کریں گے تو کبھی بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ اگر ہم نے سچی جستجو، سچی لگن اور سچی نیت کے ساتھ یہ فیصلہ کرنا ہے، یہ ریسرچ کرنی ہے، یہ تحقیق کرنی ہے کہ یہی وہ وجود ہے جس کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، تو پھر ہمیں قرآن اور سنت رسول سے رہنمائی لینی پڑے گی۔ اور ایک سچے مسلمان کا سوال صرف یہ بنتا ہے کہ بھائی احمدیہ جماعت کے لوگوں، آپ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ حضرت مرزا صاحب وہ وجود ہیں جن کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، تو ہمیں قرآن اور سنت سے ثابت کرو۔ جب قرآن اور سنت سے ثابت کر دو گے تو ہم ایمان لائیں گے، کیونکہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، تو ہم تو اس حکم کی وجہ سے آنے والے کو مانیں گے۔ شرط صرف یہ ہے کہ قرآن اور سنت سے ثابت کرو۔ تو اس کے بعد جب ہم مان جائیں گے، قرآن و سنت سے ثابت ہو جائے گا، ہم ایمان لائیں گے، اس کے بعد جتنی بھی ہماری مخالفت ہوگی، جو کچھ بھی ہوگا، ہم برداشت کریں گے اور قرآن اور سنت کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ کہنے کی بجائے بندہ کہے جی کہ وہ جی مرزا صاحب نے فلاں کتاب کے فلاں صفحے کی فلاں سطر میں یہ لکھا ہے اور فلاں جگہ پہ یہ ہو گیا فلاں، اس طرح تو کبھی بھی کسی نتیجے پر نہیں بندہ پہنچ سکتا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ جی جزاک اللہ عبدالرؤف بھائی، یہ آپ نے بڑا زبردست اس پہ تبصرہ کیا ہے۔ جماعت احمدیہ کا جو ایک موقف ہے وہ کھلا کھلا ہے، اور وہ کچھ یوں ہے کہ ہم قرآن کریم فرقان حمید کو، جو کہ لا رائب کتاب ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، اس کو سب سے پہلے مانتے ہیں، پھر
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात, आपके जो कही हुई बातें हैं जो कि हमारे लिए मशअल राह है, वो कुरान के बाद हम मानते हैं। मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के द्वारा लिखी गई जो उनकी बुक्स हैं वो इन दोनों चीज़ों के बाद आती हैं। जिस तरह ये लाइब्रेरी का एक आया है, मेरे ज़हन में इस सिलसिला में एक बात आई है, वही अगर भाई जो कि स्ट्रीम कर रहे थे वो देख लेते कि उनके साथ ही बैठे हुए एक हमारे बड़े मुअज़्ज़ज़ भाई ने वो किताबों को बड़े ही बेहतरीन अंदाज के साथ सजा कर रखा है। ठीक है, तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, उससे लोग मुस्तफ़ीद होते हैं। अल्लाह ताला उसकी वजह से बहुत सौ को नवाजता है। तो हमारी तो सब भाइयों के लिए, जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं या गैर मुस्लिम हमारे ईसाई भाई हैं, हम सबको प्यार, मोहब्बत, अखुवत, भाईचारा, जादिल बिल्लती हिया अहसन हम दुआ देते हैं और हमेशा कहते हैं कि आप हमारे साथ डायलॉग का जो एक सिलसिला है वो रखें, समझने और समझाने के लिए, ना कि एतराज़ करने के लिए। जिस तरह के एमटीए पर ये आजकल जवाब आप भी दें, उसके द्वारा 3 तो छोटे छोटे सवालात हैं, तो क्या आप उसका जवाब देना पसंद नहीं करते भाइयों? इतने ज़्यादा तादाद में हो तो उसका मेरे प्यारे भाइयों जवाब दें। अच्छा, इसके अलावा नादिर भाई, आप इस पर कुछ आखिर में तबसरा करना चाहेंगे? आपके कंदील भाई, आपके सवालात ख़त्म हो चुके हैं, जवाबात जो थे? नहीं, अभी हैं। अच्छा, पहले आप पेश कर लें, फिर नादिर भाई आखिर में इस पर थोड़ा तबसरा करेंगे, क्योंकि हमने प्रोग्राम का टाइम बड़ा मुख्तसर रखा है। जी, आगे वो कहते हैं कि जब कादियानी मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब की किताबों को जला देंगे तब हम उनसे कुरान और हदीस से बात करेंगे। वो कहते हैं इससे पहले कुरान भी था, हदीस भी थी, हमारा झगड़ा इन किताबों की वजह से है। तो ये इतनी मज़ाक़ बात है कि एक मुसलमान के लिए तो फ़ख्र का मुकाम होना चाहिए कि कोई भी शख्स उसको जब भी कहे कि कुरान करीम से मुझे ये दिखाओ, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहकर औज़ुबिल्लाह पढ़कर उस मुसलमान को चाहिए कि वो कुरान करीम खोले और कुरान करीम से इस्लाम की तालीम बयान करे। इसमें मुश्किल क्या है? मासवा इसके कि कुरान इंसान को ठोकर मारता हो। अगर इंसान की ताईद फिर अगर इंसान के अकायद की ताईद कुरान करीम से ना होती हो तो फिर तो उसको बहाना बनाने की ज़रूरत है। वरना हमसे पूछें, जब भी हमसे पूछते हैं हम अपने दावे की दलील में कुरान करीम पेश करते हैं। सबसे पहले हम कुरान करीम को रखते हैं किसी भी चीज़ से, तो कुरान करीम को पेश करना उसके लिए कोई उज़र नहीं होना चाहिए और सबसे पहले उसको रखना चाहिए। तो मैं इस ज़िमन में, और साथ ये कहते हैं कि इससे पहले हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं था, उलमा पहले भी मौजूद थे। तो एक तो मैं इसमें बताना चाहता हूँ, कुरान करीम में सूरह अल-बकरा है, इसमें आयत नंबर 105 है। अल्लाह ताला फरमाता है, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राय ना कहा करो, बल्कि ये कहा करो कि हम पर नज़र फरमा और गौर से सुना करो, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब मुकद्दर है। यहूदी जो थे वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रायना कह देते थे। रायना का मतलब होता है ए हमारे चरवाहे। तो ज़ुबान को बल देकर वो ऐसे कलमात इख्तियार करते थे जिससे हतक हो अम्बिया की। तो कुरान करीम ने इसका सख्ती से इसकी मनाही फरमाई है। इसी तरह सूरह निसा में आयत नंबर 47 है, अल्लाह ताला फरमाता है, यहूद में से ऐसे भी हैं जो कलमात को उनकी असल जगहों से बदल देते हैं, और वो कहते हैं हमने सुना और हमने नाफरमानी की, और बात सुन इस हाल में कि तुझे कुछ भी ना सुनाई दे, और वो अपनी जुबानों को बल देते हुए और दीन में तान करते हुए राय ना कहते हैं। अगर ऐसा होता कि वो कहते कि हमने सुना और हमने अताअत की, और सुन और हम पर नजर कर, तो ये उनके लिए बेहतर और सबसे ज़्यादा मजबूत कौल होता। लेकिन अल्लाह ने उनके कुफ्र की वजह से उन पर लानत कर दी है, बस वो ईमान नहीं लाते मगर थोड़ा। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कुरान करीम में सूरह आले इमरान आयत नंबर 72 में, अल्लाह ताला फरमाता है, ए अहले किताब, तुम हक को बातिल के साथ क्यों मुश्तबा करते हो और तुम हक छुपाते हो हालांकि तुम जानते हो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो हक बात है उसको खोल खोल कर बयान करो और जुबानों को बल ना दो यहूदियों की तरह। उसके बाद ये जो कहते हैं कि
اس سے پہلے بھی اسلام تھا اور اختلاف تو نہیں تھا، تو مرزا صاحب نے آگے اختلاف پیدا کیا۔ تو میں ایک حوالہ ایک دو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک حوالہ ہے حسام الحرمین سے، یہ احمد رضا خان صاحب بریلوی کی کتاب ہے جو بریلوی فرقہ کے بانی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، خلیل احمد اینٹوی، اشرف علی تھانوی اور ان کے ساتھ والے ان کے چیلے چانٹے، ان کے خیالات ہمارے سامنے آئے۔ کہتے ہیں وہ تمام کافر اور مرتد ہیں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ مرزا اپنا بریلوی صاحب، احمد رضا خان صاحب بریلوی۔ اور اس کے علاوہ، اور یہ دیکھیں سب نے ایک دوسرے کے خلاف فتاویٰ دیے ہوئے ہیں، صرف یہ نہیں کہ بریلوی صاحب نے دیوبندیوں اور اہل حدیث کے خلاف دیے ہیں، سب نے ایک دوسرے کے خلاف فتاویٰ دیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ انگریزی میں ہے، میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں دے آر، احمد رضا خان صاحب بریلوی قاسم نانوتوی صاحب کے عقائد کے اندر کہتے ہیں دے آر آل مرتد اکارڈنگ ٹو دا یونانیمس ویو آف مسلمس، مسلمانوں کے متفقہ رائے سے کیا ہیں وہ مرتد ہیں۔ پھر کہتے ہیں ہی ہو ڈاؤٹس دیٹ دے آر کافرز از ہمسیلف اے کافر، جو جس کو اس کے کفر پر شک ہے وہ بھی کافر ہے۔ یہ فتاویٰ ہیں جو علماء نے ایک دوسرے کے خلاف دیے ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ پڑھ کے خوشی نہیں ہوتی اور نہ ہی ہمارا یہ کام ہے کہ ہم فرقہ بازی یہاں پر پھیلائیں، لیکن صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے امت تو ثابت کر لیں بھائی صاحب، امت ہی کوئی نہیں ہے تو آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہم متفق تھے؟ کیا کہاں متفق تھے آپ؟ کس مسئلے پر آپ متفق تھے؟ ختم نبوت پر آپ متفق نہیں ہیں۔ ہمارے پاس ایسے حوالے ہیں بے شمار، ایک دوسرے کو ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں۔ بریلوی صاحب دیوبندیوں کو، دیوبندی جو ہے بریلویوں کو، شیعہ کو سنی کہتے ہیں، سنی شیعہ کو ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں قادیانیوں سے بہت کچھ چھپا لیا جاتا ہے۔ اب ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ پاکستان میں جماعت احمدیہ کی کتابوں پر پابندی کس نے لگوائی ہے؟ پہلے ربوہ میں اجازت تھی کہ کتابیں چھاپ لیتے تھے اور بیچ سکتے تھے، اب ربوہ سے بھی پابندی ہے، الفضل نہیں چھاپ سکتے، خالد رسالہ نہیں چھاپ سکتے۔ تمام جماعت کے جو جرائد ہیں اور کتاب اور رسالہ جات ہیں ان کو پھیلانے کی، ان کو شائع کرنے کی اور دینے کی پابندی ہے۔ اور جماعت احمدیہ کے لیے انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ویب سائٹ الاسلام.org دے کر پوری دنیا میں کتابیں پھیلا دیں۔ تو پوری دنیا کا کے انسان جو بھی انٹرنیٹ تک پہنچ سکتے ہیں، جن کی سائٹ انٹرنیٹ تک ہے، وہ الاسلام.org پر جائیں تو ساری جماعت احمدیہ کی جتنی کتابیں اس میں موجود ہیں، حضرت مرزا صاحب کا سارا کلام اس پر موجود ہے۔ تو احمدیوں سے چھپایا جاتا ہے یا آپ لوگ دوسرے لوگوں سے چھپاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ یہاں سے پڑھو، یہ حوالہ، یہ یہاں دیکھو جی مرزا صاحب نے یہ بات کہی ہے، حالانکہ اس کی حقیقت چھپا دیتے ہیں۔ اور میرے پاس یہ حوالہ بھی ہے، آگے دکھایا بھی تھا نادر بھائی نے، یہ ان کی کتاب میں سے ہے، حسام الحرمین کا تحقیقی جائزہ، یہ الیاس گمن صاحب نے لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انصاف کا تقاضا تھا کہ ہر عنوان پر وہ مولانا کی پوری عبارت نقل کرتے، یعنی اپنی طرف جب اپنی بات آتی ہے تو وہ پورا انصاف کا ذکر ہوتا ہے، انصاف سے کام بھی لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف جو لوگ ہیں وہ انصاف سے کام نہیں رہے۔ لیکن یہی صاحب اور ان جیسے اور جب جماعت احمدیہ کی بات آتی ہے تو انصاف کی دھجیاں بکھیر دیتے ہیں اور کوئی فکر نہیں کرتے کہ ہم نے انصاف سے کام لینا ہے، اور کھل کے ناانصافی کرتے ہیں۔ تو بھائی صاحب قادیانیوں سے کچھ بھی نہیں چھپایا جاتا۔ ہمارے امام خلیفۃ المسیح الخامس اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز ہر ہفتے کو ایم پی اے پہ لائیو خطبہ دیتے ہیں، تو اس میں جماعت کی تعلیم وہ بیان کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایم ٹی اے پر ہر 24 گھنٹے نشریات ہیں، اور الاسلام.org پر تمام کتابیں جماعت احمدیہ کی، خاص طور پر حضرت مسیح السلام کی، مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی موجود ہیں۔ وہاں پر سارے احمدی جو چاہے کتاب جا کے پڑھے، آپ بھی پڑھیں، آپ کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ وہ کتابیں خود پڑھیں، بجائے اس کے کہ آپ مولوی کے اعتراض کو لے کر تو رکھ دیں، آپ ان کتابوں کو خود پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ آخری بات جو انہوں نے اس ضمن میں کہی، ایک لوگ جو پھپتی کس رہے تھے، جیسا کہ میں نے شروع میں قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی کہ ہر نبی کے ساتھ استہزاء ہوتا ہے اور پھپتی کستے ہیں، سورہ یاسین کی جو آیت میں نے پڑھی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ، کیونکہ عید کا دن تھا، عید کا پروگرام تھا، تو کہتے ہیں کہ یہ
ایسٹر اور کرسمس آنے والی ہے تو وہ منائیں گے. انہوں نے عید کیا منانی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر شخص جو احمدی کو جانتا ہے، جس کے نزدیک احمدی رہتے ہیں، جو معمولی سا بھی علم رکھتا ہے کہ یہ شخص احمدی ہے، وہ جانتا ہے کہ احمدی عید مناتے ہیں. ابھی ہم نے عید الاضحیٰ منائی. لیکن ہوتا کیا ہے، پاکستان میں ایسے مقدمات ہیں، اور اس دفعہ ایک وکیل صاحب نے کھلے عام یہ ریٹ دائر کی، درخواست دی عدالت میں کہ قادیانی جو یعنی احمدی تو وہ نہیں کہتے، ان کی زبانیں جلتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے قادیانی وہ جو قربانی کرتے ہیں تو اس سے ہماری ہتک ہوتی ہے، ہم جذبات مجروح ہوتے ہیں، دل آزاری ہوتی ہے. دل آزاری ہوتی ہے، ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں. تو عدالت سے کہتے ہیں کہ ان کو روکا جائے. بھائی روکا کیوں جائے؟ جب وہ عید مناتے نہیں، قربانی نہیں کرتے، تو ان کو روکا کس بات سے جائے؟ اس کا مطلب ہے کہ احمدی اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ عید بھی مناتے ہیں اور قربانی بھی کرتے ہیں. لیکن چونکہ وہ ان کو اس بات کی تکلیف ہے کہ احمدی یہ نہ کریں، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسٹر اور کرسمس منائیں، انہوں نے عید کہاں سے منانی ہے. تو وقت چونکہ کم ہے تو میں اس کو یہاں پر روکتا ہوں. آگے پھر طلعت بھائی آپ کے حوالے. جی بہت ہی شکریہ، جزاکم اللہ وحسن الجزا. آخر میں کیونکہ ہمارا ٹائم بالکل ختم ہونے والا ہے، میں نادر بھائی سے اگر وہ کچھ اس بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ان سے درخواست کرتا ہوں، اگر نہیں وہ کرنا چاہ رہے تو. جی طلعت بھائی، میں تھوڑی سی بس 1 یا 2 منٹ بات کروں گا. ہمارے کچھ بھائی ہیں جو غیر احمدی بھائی، جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی اینک لگا کر اگر آپ مرزا صاحب کی کتابوں کو دیکھیں تو آپ کو پھر پتہ لگے گا کہ یہ کتابیں ہیں کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے علماء سے پوچھ لیں کہ کیا احمدی قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں. پہلے آپ اپنے قانون سے پوچھ لیں، کیونکہ ہم تو قرآن مجید کو قانون کے مطابق ہاتھ نہیں لگا سکتے. ہم تو بسم اللہ پڑھتے ہیں تو جیلوں میں چلے جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کون سا قرآن مجید؟ آپ تو کہتے ہیں کہ قادیانیوں کا قرآن مجید کوئی اور ہے. تو یہ پہلے آپ فیصلہ کر لیں. ہم تو لوگوں کو قرآن مجید کی طرف بلا بلا کر تھک گئے ہیں. جن صاحب کے ساتھ پروگرام کیا گیا ہے ان کو بھی ہم نے کئی دفعہ واٹس ایپ گروپوں میں بلایا ہے، ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بحث کے آگے بین بجانے والی بات ہے. وہ تو کرتے ہی نہیں ہے قرآن مجید سے بات. آج بھی ہمارا چیلنج ہے. چیلنج یہ نہیں کہ خدا نخواستہ کوئی مناظرے کے رنگ میں یا کوئی تعلی کے رنگ میں، بلکہ ایک علم کی وجہ سے ہم ان کو کہتے ہیں کہ آئیں قرآن مجید کو بیچ میں رکھ کر بات کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تمہارے درمیان یعنی کہ حق اور باطل گروہ کے درمیان کوئی تنازع پڑ جائے تو اس کو قرآن مجید اور احادیث رسول یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موڑ دو، وہیں سے فیصلہ ہوگا. قرآن مجید تو ہمیں یہی فرما رہا ہے. لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ جتنے بھی ختم نبوت کے خاص طور پر اور ویسے بھی جو بھی عالم یا کوئی مولوی صاحب آتے ہیں تو کوئی قرآن مجید سے بات کرتا ہی نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو قرآن مجید کو ہاتھ لگانے ہی نہیں دیا جاتا. اور اگر کوئی لائیو اگر کوئی ڈیبیٹ ہو رہی ہو آمنے سامنے بیٹھ کر تو مقدمات ہو جاتے ہیں. تو ہمارے جو بھائی یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی اینک لگا کر مرزا صاحب کی کتابوں کو پڑھیں، تو پہلی بات تو یہ ہے اس میں کہ آپ بھی ذرا قرآن مجید غور سے پڑھ لیں. آپ نے اپنی زندگی میں قرآن مجید ناظرہ چلیں پڑھا ہوگا، ہم حسن ظنی رکھتے ہیں، لیکن کیا آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ آتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی رمضان کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت کی ہے؟ کیا آپ نے ترجمہ سیکھنے کی، تفسیر سیکھنے کی کوشش کی ہے؟ جماعت احمدیہ میں تو بچے کو قرآن مجید کا ترجمہ یاد کروایا جاتا ہے، صورتیں یاد کروائی جاتی ہیں، ترجمہ پڑھایا جاتا ہے، اور اعمال بتاتے ہیں کہ کون قرآن مجید کے اوپر کتنا چلتا ہے. یہ تو آپ کے معاشرے سے نظر آ رہا ہے ہمیں. آج پاکستان کی گلیوں میں کوچوں میں اسلام کی قدریں پامال ہو رہی ہیں. آپ اپنا میڈیا دیکھ لیں، اپنا سوشل میڈیا آپ دیکھ لیں، اپنی جو بچوں کی آپ کی تربیت ہے، خواتین کی جو تربیت ہے، آپ کے جو علماء کی تربیت ہے، جو معاشرے کا حال ہے، سرکاری اداروں کا حال ہے، کیا آپ کو قرآن مجید کی قدریں، اخلاق نظر آتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی، کانا خلقہ القرآن، کہ حضور کے جو اخلاق تھے وہ قرآن تھے، حضور کی زندگی سے نظر آتے تھے. کیا آپ کو پاکستان کی گلیوں میں، پاکستان کے معاشرے میں قرآن مجید کی قدریں نظر آتی ہیں؟ تو میرے بھائی، دوسروں پر اعتراض کرنا بڑا آسان ہے. صرف تنگ نظری اور تعصب کی نظر سے بات نہ کریں، اور
حق لگتی بات کریں. جماعت احمدیہ ہمیشہ قرآن مجید سے بات کرنے کی دعوے دار ہے. ہم ہمیشہ یہ جتنے بھی جو ہمارے مخالفین ہیں، ابھی بلکہ پچھلے ہفتے ہمارا ایک ختم نبوت کے بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں، ان سے ایک مناظرہ ہوا ہے. ہم ان کو قرآن مجید کی طرف بلاتے رہے. بعد میں ان کی ایک آڈیو سامنے آئی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ قرآن مجید نہ پڑھو، یہ پڑھ کر آپ بھٹک جاؤ گے. میرے پاس وہ آڈیو نہیں ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں کبھی سنا دوں گا آپ کو. وہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید نہ پڑھو، قرآن مجید پڑھ کر آپ بھٹک جاؤ گے. تو آپ لوگوں کو تو یہ نظریہ ہے کہ قرآن مجید بندہ پڑھ کر بھٹک جاتا ہے، آپ ہم پر الزام لگاتے ہیں. بہرحال ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور یہ سٹیج انسان کے اوپر کبھی بھی آ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی بحیثیت انسان ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم غلط راستے پر ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں، اور اگر ہم سمجھتے ہیں تو ہم آپ کے لیے دعا بھی اور دوا دونوں کریں گے. تو بس میں نے یہی کہنا طلعت بھائی. جزاکم اللہ احسن الجزا. تمام ناظرین جو اس وقت ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں یا ہماری ویڈیو کو بعد میں دیکھیں گے، ان سے صرف ایک درخواست ہے، اگر ویڈیو اچھی لگے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے کمنٹس سے بھی ہمیں نوازیں. آپ کے تمام جو کمنٹس ہیں وہ ہماری پوری ٹیم سنتی ہے. بعض اوقات اگر جواب دینا ضروری ہو تو جواب بھی دیا جاتا ہے. آخر میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاکسار کچھ پڑھنا چاہتا ہے، اور اس کے بعد نادر بھائی سے درخواست ہے کہ وہ پروگرام کو اینڈ کر دیں. وہ جو احمد بھی ہے اور محمد بھی ہے، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام. وہ جو واحد بھی ہے اور پہ واحد بھی ہے، ایک اسی کو تو حاصل ہوا یہ مقام. وہ جو احمد بھی ہے اور محمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہماری طرف سے تمام بھائیوں کو السلام علیکم، شرکاء کی خدمت میں بھی، اور جزاکم اللہ.